बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं कि उनका सिर्फ मकसद ही इंसानियत की खिदमत करना है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ अगर कोई मार्ज़ वजूद में आई है जिसका तख्लीक किया है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, और जहाँ पर मकसद होता है उस इंसान को, उस शख्सियत को वहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात पहुँचा देती है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। तो शहर लाहौर की जब हम बात करते हैं तो तिब की या हेल्थ के शोबे की जब बात करते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है शहर लाहौर में। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आँखों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया। ना सिर्फ आँखों का इलाज मुफ्त किया जाता है, लेकिन बल्कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब हमने इस प्रोग्राम से कबल इनसे गुफ्तगू करने से पहले हमने मुख्तलिफ शोबाजात का विज़िट किया है, तो स्टेट ऑफ दी आर्ट तमाम तर डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। और जब आँखों की हवासे खमसा जो हमारे हैं, इसमें एक ख़ास जो अज़ा है, उज़्व है, वो हमारी आँख है। तो आँखों की हवाले से जो एक नाम है, इदारा है मोहम्मदिया मेडिकल ट्रस्ट, शहर लाहौर के वस्त में भी हम कहेंगे तो वाक़ है। तो उसके रूह रवां जनाब नदीम शफीक जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। तो खलील डिजिटल की तरफ से हम आपको एक तो हम खुशामदीद कहते हैं, और सेकेंडली हम तमाम तर आपकी काविशों को हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। तो सर, आपका जो सफ़र है मोहम्मदिया मेडिकल ट्रस्ट का, कहाँ से सर शुरू हुआ, और आज एक स्टेट ऑफ दी आर्ट आपके पास 2 बिल्डिंग्स मौजूद हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज ये मोहम्मदी मेडिकल फाउंडेशन उर्फ़ आम मोहम्मदी आँखों का हॉस्पिटल मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट से होता हुआ इस सारे सिलसिले का सफ़र एक छोटी सी दुकान से हुआ 1979। उस वक़्त मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, और ये वालिद साहब उनके सब मुखलिस दोस्तों ने मिलकर उसका आगाज़ किया, और ये उन लोगों का खलूस था कि ये माशाल्लाह एक मोहम्मदी मेडिकल फ्री डिस्पेंसरी से होता आज माशाल्लाह मोहम्मदी मेडिकल फाउंडेशन बन गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वर्क हमारा फोकस है, हमारा एम है, हमारी ख्वाहिश है कि हम एक छत तले तमाम डायग्नोस्टिक, तमाम ट्रीटमेंट और जदीद तरीन दुनिया की, और किसी फ़र्क के बगैर हर अमीर को, हर गरीब को हम उस किसी मतलब के फ़र्क के बगैर हम उनको फ़राहम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़ोकस भी यही होता है कि हमने क्वालिटी वर्क करना है। ना हमने नंबर्स मरीज़ों की तादाद की है मैं कि ये हमने आज इतने सैकड़ों मरीज़ चेक किए या इतने हमने सर्जरीज़ की हैं। हमारा ये है कि हमने जितने मरीज़ भी देख रहे हैं, चाहे वो आँखों के शोबे के हैं, अमराद दिल के हैं, अमराद जिल्द के हैं, ENT के हैं, फिज़ियोथेरेपी के हैं, न्यूरोलॉजी के हैं, जितने भी हमारे शोबाजात काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग, हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारी सारी मेडिकल टीम्स डिटरमिन है इस चीज़ के ऊपर कि हमने क्वालिटी वर्क करना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्वालिटी वर्क करना है तो सबसे पहले जिस तरह अब आपके एक फाउंडेशन की सूरत इख्तियार कर ली है, तो जब हम माजी के तनाजुर में जाते हैं, जो आपने स्टार्ट लिया एक दुकान से, जब आपने स्टार्ट लिया उसके बाद इनिशियल स्टेज पर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी? आपने सिर्फ ये इमराज़ चश्म के ऊपर ही ज़्यादा ज़ोर दिया या मुख्तलिफ शोबाजात का वहीं से आपने स्टार्ट ले लिया था? जी, शुरू में 97 में जब ये बना था तो उस वक्त एक डॉक्टर साहब आते थे 2 घंटे के लिए। अच्छा, ठीक है। और वो 2 घंटे पेशेंट्स देखते, GP डॉक्टर असलम साहब होते थे वापडा हॉस्पिटल से। तो 2 घंटे वो बैठते थे, 2 घंटे में काफ़ी यहाँ सैकड़ों मरीज़ों की लाइनें होती थी। वो ऐसा फिर वो दूसरी साइड की दुकान किराए पे ली, और बड़ा एक डॉक्टर बढ़ाया, फिर ये बिल्डिंग कम हो गई, फिर नई बिल्डिंग एक जब बनाई गई, वो मॉडल था पॉली क्लिनिक का, जहाँ पे GP भी बैठेंगे, दिल के डॉक्टर भी, आँखों का डॉक्टर भी, शुगर के डॉक्टर, ब्लड प्रेशर, इस तरह मुख्तलिफ शोबाजात के। तो वो फिर उन सब में से आँखों का एक गैर मामूली तौर पे मोहम्मदी का एक नाम होना शुरू हो गया कि भी यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है और अच्छा काम हो रहा है। तो वो फिर ऐसा इस इदारे का नाम ही मोहम्मदी आँखों का अस्पताल पब्लिक में मशहूर हो गया। अच्छा, आप सिंध चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, KP के चले जाएँ, कश्मीर चले जाएँ, हर जगह पे इसके इसी नाम से मशहूर हो गया। अच्छा सर, मोहम्मदी का नाम
یہ کیسے اس کو تخلیق کیا گیا تھا نام کو؟ تحلیق نہیں جی، یہ تو وجہ کائنات ہے. نو ڈاؤٹ سر. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب جو ہے اب ان کے الفاظ میں تو ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے ان کی شان اقدس میں سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پہ ہی ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا رحمت العالمین بے شمار صفات ہیں، تو یہ اسی جذبہ اس کے ساتھ الحمدللہ یہاں کی ڈاکٹرز، یہاں کے باقی سٹاف، یہاں کی مینجمنٹ، یہاں کے ٹرسٹیز، یہ اس کے ڈونرز اسی جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا سر، بالکل ایوری ون از پیشنیٹ ہیئر. وی ہیو وزٹڈ آلریڈی ان آل ڈپارٹمنٹس. تو سر اپنی زندگی کا کوئی واقعہ آپ بتائیں کہ جس کو اگر آپ اکیلے یا تنہائی میں جب آپ سوچتے ہو کہ دنیا کتنی مجبور ہو جاتی ہے، خاص طور پر علاج معالجے کی جب بات ہو تو. بہرحال واقعہ تو بے شمار ہیں اور وہ لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، ان کو ڈسکلوز بھی ہم نہیں کرتے. نام تو کوڈ نہیں نہ کرتے سر ہم. میں ویسے یہ جو ہمارے یہاں منی باکسز لگے ہوئے ہیں نا، اس میں اکثر لوگ پیسے ڈال کے جاتے ہیں، تو جب یہ ہم ان کو کھولتے ہیں 1 مہینے کے بعد، تو ہم نا ہمارا سارا سٹاف مل کے ہم اکٹھے ایٹ اے ٹائم کھول کے ان کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. تو وہ ایک نا اس میں سے پیسے خاص نکلتے ہوتے تھے جن پہ دھاگا لپٹا ہوتا تھا. وہ 200 300 500 700 بھی ہوتا تھا، مگر وہ نوٹ ہوتے تھے 10 اور 20 والے، مگر وہ ایک خاص ان میں نا اس کے اوپر دھاگے لپٹے ہوتے تھے رنگوں کے نا. وہ ایسا ایسا نا کچھ مہینوں کے بعد وہ لڑکوں نے ایسی کہنا بھائی جان اس دفعہ نا اتنے دھاگے والے پیسے نکلے. وہ دھاگے والے پیسوں کا نا ایک نام سا پڑ گیا. وہ ایسی ہمیں بھی کوئی تجسس ہوا کہ یہ کون سا کوئی مشکل ڈونر ہے جو یہاں آ کے پیسے ڈال رہا ہے ریگولرلی آ کے. وہ ایک دن مجھے میرے سٹاف نے بتایا کہ وہ میں نے ایک بابا جی کو دیکھا وہ پیسے ڈال رہے تھے. اچھا. تو وہ خیر مجھے اس نے بتایا کال کی سی، میں اتفاق سے وہیں پہ تھا. میں ایسا ایسا ان کے ساتھ گیٹ سے بیٹھ جاتے ہوئے نا ساتھ ہو گیا. آپ نے ان کو فالو کیا؟ ہاں جی، میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میں کہ بابا یہ آپ نے اندر پیسے ڈالے تھے. انہوں نے میری تو دیکھا، انہوں نے کہا ہاں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مسئلہ ہے، میں نے ویسے ہی آپ کو کہنا تھا. ان کی جو میں نے خستہ حالت دیکھی تو وہ اور گیٹ پہ جا کے نا وہ اصل میں غبارے بھیجتے تھے اور وہ گیٹ پہ وہ اپنی اسٹک رکھ کے نا تو اندر پیسے ڈالنے آتے تھے. جب انہوں نے وہ پکڑی اسٹک تو وہ پھر ہمیں دھاگے کی لاجے کی سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا جی یہ مطلب ان کی دیکھ کے میں نے کہا جی پیسے ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، آپ ایسے ہی ڈال رہے ہو. کہتے ہیں تو رہن دے. میں نے پتہ ہے. وہ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں گھر میں مجھے نظر نہیں آتا تھا، کام تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، گھر میں بیٹے یا بہو ان کے اوپر میں بوجھ تھا. وہ مجھے کبھی دھوپ میں بٹھا دیا، کبھی چھاؤں میں کر دیا، ٹھنڈا گرم کھانا مل گیا، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا. مجھے ایک مطلب بطور بوجھ ہی تھا. مجھے کوئی محلے کا بچہ پکڑ کے نا ادھر چھوڑ گیا. خیر وہ میں اس وقت تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. پہلے ایک آنکھ کا آپریشن ہوا تو وہ مجھے بالکل صحیح نظر آ رہا. جب دوسری آنکھ کا آپریشن ہوا تو میں سارا دیکھ رہا تھا. مجھے پتا ہے کہ آپ نے میری فائل پہ سائن کیے تھے. اچھا میں ذرا شرمندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں اس کے بعد نا میں نے مطلب کہ نظر آنا شروع ہو گیا، میں نے غبارے بھیجنے شروع کر دیے. اب میں جب گھر جاتا ہوں روزانہ تو میری جیب میں 200 500 1000 روپیہ ہوتا ہے. اب وہی میرے بچے ابا جی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گرم کھانا میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مجھے بڑی عزت ملی ہے. میں اس دن کا ایک آپ لوگوں کی نا آپ کا ایک شعر جو ہے نا میں وہ ڈالتا ہوں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ معذوری ہے نا خدا نہ خواستہ کسی انسان کی ایک ٹانگ کی یا ایک بازو کی معذوری ہے. میں ایک انگلی کی ہم بات کر لیں سر، اگر وہ معذوری ہے تو اتنی معذوری ہے. مگر ایک بندہ اگر بالکل تندرست ہے اور اسے نظر کچھ نہیں آ رہا وہ سارے معذور ہو گیا. تو بہت سارے نمازی ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کئی سال بعد ہمیں پاکی نپاکی کا پتہ چلا، ہمیں نظر نہیں آتا تھا. کئی بزرگ کہتے ہیں ہم نے قرآن مجید اتنی دیر کے بعد پڑھا. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے بچوں کی شکلیں بھی دھندلا آ گئی تھی ہمیں، اب ساری زندگی نارمل ہو گئی ہے. یہ جدید سائنس کے بھی یہ رشمے ہیں. جی اچھا سر دیکھیں یہ کہ جب انسان کوئی بھی یہ ایک جو واقعہ ہے یہ ہر انسان کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ ایک سبق ہے. اگر ہم سب مل جل کر یہ فیصلہ کر لیں، اس میں آپ کی باتوں نے زندگی کی کامیابی کے 2 راستے بتا دیں
پہلا راستہ وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو یہ اس بات کی یہ ثبوت ہے کہ آپ کے رزق میں کبھی بے شک کمی نہیں آ سکتی. بے شک ایسے. اور سیکنڈلی آپ جب انسانیت کی خدمت سے جذبے سے سرشار ہوں کہ اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہنا چاہیے. اچھا سر, اب آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ون بائی ون آپ ذکر کیجیے گا اور تفصیلاً آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ دوسری بلڈنگ میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں, مایا ناز میں جن کو کہوں بڑے فیمس ہیں, ان سے بلکہ میری آلریڈی بھی ملاقاتیں کافی ہوئی ہیں, لیکن ان کو دیکھ کر اس آپ کے ادارے میں بڑی مجھے حیرانگی بھی ہوئی. جی, یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری سوسائٹی کی یہ ادارہ ہماری پوری سوسائٹی کی ایک خوبصورتی کو دکھا رہا ہے. جہاں پہ ہمارا میڈیا ہاتھ میں لوگوں کو پتھر اور ڈنڈے سوٹے لے کے دکھاتا ہے, لڑتے جھگڑتے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی جگہ پہ یہ بھی ایک ادارہ ہے. اس ادارے میں کوئی ایک ٹیڈی پیسہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, کسی این جی او کا, کسی مذہبی سیاسی جماعت کا نہیں ہے. ہم کوئی کمپین بھی نہیں کرتے ہیں کہ اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے. لوگ خاموشی سے آتے ہیں اور خاموشی سے اس کو, یہ سارا جو کوالٹی ورک آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ڈونرز کی وجہ سے چل رہا ہے. جی جی, الحمدللہ وہ بھی اتنی خاموشی سے دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو دوسرے ہاتھ کو ذکر ہی نہ ہو. اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ ہماری ایک سوسائٹی کی خوبصورتی ہے کہ لوگ یہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور بغیر کسی بڑے چھوٹے کے فرق کے ساتھ, بغیر. الحمدللہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے ہم نئی بلڈنگ کہتے ہیں. جی جی, یہ ہم نے اس کی بنیاد 10 منزلہ بنیاد رکھی ہے اور اس وقت اس میں 3 فلور ہمارے ایکٹیو ہو چکے ہیں. ہاں جی, الحمدللہ. گراؤنڈ فلور ہے جس بھی ہے اور اس سے اوپر آپریشن تھیٹرز ہیں. تو یہاں پہ ڈیڈیکیٹ صرف اونلی جو ہے نا وہ آنکھوں کا ہی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اب بیسمنٹ ہم تیار کر رہے ہیں, وہ بھی تیاری کے قریب ہے. جس طرح ہمارے پاس ڈونرز کے آتے ہیں, چونکہ ہم نے ہاسپٹل کو رننگ بھی رکھنا ہوتا ہے, ساتھ نئی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. جو ہماری پرانی بلڈنگ ہے اس میں ایک جی پی بیٹھتی ہیں, وہاں پہ ہمارا ڈرماٹالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں ہمارا کارڈک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں ناک کان گلے کا شعبہ ہے. اسی طرح فزیو تھراپی کا پورا شعبہ ہے, کمپلیٹ مکمل ایڈوانس مطلب کہ اکوپمنٹ کے ساتھ. اسی طرح ان کے بیک اپ کے اوپر آرتھو اور آرتھوپیڈک اور نیورو کے ڈاکٹر صاحب بھی آتے ہیں. تو یہاں ہمارا یہی, چونکہ زیادہ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے, اس وجہ سے لوگوں کو بھی مطلب کہ وہ غریب بندے کو زیادہ مسائل ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ہم یہاں پہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کے جن شعبوں کا جو علاج کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ ہم ان کو ادھر اس کی سارا بیک اپ کرتے ہیں اور پورا الحمدللہ اللہ اس کو شفا بھی دیتا ہے. الحمدللہ. اچھا سر, بالکل الحمدللہ. سر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے سر, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ خلیج ڈیجیٹل یو اے ای سے ہم یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں, تو یہ خاص پوری ورلڈ وائڈ نیشن, اس کو سر میسیج پاکستانی کمیونٹی کو سر. بس یہ میرا ان لوگوں کو کیا میسیج دینا ہے, یہ لوگ پہلے ہی پاکستان کا بڑا سارا بوجھ ہمارے فارن جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور ادھر بہت سارے رفائی ادارے, بہت سارے تعلیمی ادارے, بہت سارے ہاسپٹل کے روئے رواں وہ جو باہر ہمارے لوگ احباب کام کرنے گئے انہی کی وجہ سے چلتا ہے. اور اس وقت ملک واقعی نازک حالات میں ہے. ان سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اس پورے ملک کو لیے بھی دعا کریں, کوشش جو کر سکتے ہیں اپنے ڈومین میں وہ کوشش کریں. باقی یہ رفائی ادارے ان لوگوں میں ان کا آلریڈی بہت سارا شیئر ہوتا ہے, ہم اس کے بارے میں ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ. اچھا سر, ایک بات دراصل مسنگ رہ گئی ہے, اس میں ناظرین یہاں پر میں ایک ذکر کروں کہ جب کوئی بھی ایک ہنگامی صورتحال اور ناگہانی آفت اگر ملک پاکستان پر بھی آ جائے تو میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ ان کے ادارے نے خاص طور پر ان کے لیے خاص زلزلہ اگر آ جائے, اس کے علاوہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بڑی ان کی کاوشیں ہیں, تو وہ بھی میں چاہوں گا کہ وہ ذکر کریں, اس کے بارے میں بتا دیں. جی, وہ جو ملک میں مختلف خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آئندہ کبھی ہو جو بھی آفات آئیں اس موقع پہ بھی اصل میں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ لوگوں کے اعتماد کے ساتھ.
جب زلزلہ آیا تو ہمیں مہینوں تک ہم یہاں سے سامان ہی کلیئر نہیں کر پاتے تھے. اگر رات کو ہم نے ایک رات کو 10 ٹرک بھیجے ہیں تو صبح 15 ٹرکوں کا پھر سامان جمع ہوتا تھا. اسی طرح جب بھی کوئی بڑے فلڈ آئے تو لوگوں نے ہم سے آ کر نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہ ہم صبح جا کے لوگ ڈیر لگانا شروع خود ہی کر دیتے ہیں. تو جب وہ کوئی اللہ نے پھر ہمیں بھی یہ توفیق دی, ہم بھی اس چیز کو, ہمارے سارے دوست ٹرسٹیز اس چیز کو سمجھتے ہیں, لوگوں نے اس چیز کا ٹرسٹ کیا ہے, تو ہم بھی اس کے لیے پھر پورا زور لگاتے ہیں. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نمود و نمائش کے بغیر, کسی لائن کے بغیر ہم ڈور سٹیپ کے اوپر ان کی دی ہوئی مانتے پہنچائیں. جی ناظرین, ندیم شفیق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور اس میں جو میسیج دیا گیا ہے یہ بنی نوع انسان اور انسانیت کے لیے میسیج ہے کہ ہم سب کو فلاحی کاموں میں انسانیت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, کیونکہ اگر دنیا سے جب ہم رخصت ہوں گے تو یہی نامہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے, کیونکہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. اگر ہم نے نیک عمل کیے ہوں گے تو بالکل ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا. اور یہاں پر ایک اور ذکر, کیونکہ جو میں نے یہ اس کا ذکر کیا تھا میں نے ان کی فاؤنڈیشن کا, یہ دراصل محمدی میڈیکل ٹرسٹ ہے. تو محمدی میڈیکل ٹرسٹ, محمدی کے نام سے ہی جو انہوں نے وہ پودا لگایا تھا وہ درخت بن چکا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی اپنے خاص طور انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اسی طرح بڑھ چڑھ کر اپنے خدمات سے انجام دیتے ہیں. تو ناظرین کے پروگرام میں اتنے, اس کے ساتھ ہی مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو.